बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और आज का दिन आपके साथ होता है वज़ाइफ़ का। और कोई ऐसी शख्सियत आसानियाँ बांटने के लिए ज़रूर होती है जो दुनिया और दीन दोनों की रहनुमाई आपके लिए करती है। आप कॉल कर सकते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो जिस कदर भी अल्लाह ने हिम्मत और हिकमत दी, आपके साथ उस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ डॉक्टर हुसैन अकबर साहब है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं कॉलर ले लूँ पहले, फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। सर, मैं इज्जत सुलेमान बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी बेटा। और काफी टाइम पहले मेरी वालदा और मेरी बहन आपसे रहनुमाई ले चुके हैं, तो मैंने उन्हीं के थ्रू ही आपका मुझे पता चला, तो मैं आपके प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ। जी बेटा, हुक्म कीजिए। सर, मुझे आपसे थोड़ी सी रहनुमाई, गाइडेंस चाहिए, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। फरमाइए बेटा। मैं ना काफी टाइम से जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, तो मेरे टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। मैं इंटरव्यू के लिए रिकमेंड भी हो जाती हूँ, लेकिन इंटरव्यू में फिर मैं आगे सेलेक्ट नहीं हो सकती। आप पब्लिक सर्विस की बात कर रही हैं या CSS की बात कर रही हैं? किसकी बात कर रही हैं? पब्लिक सर्विस की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो आपके पास अभी कितने चांसेस हैं? सर, 2 चांसेस और हैं। मैं फिर से तैयारी शुरू कर रही हूँ। लास्ट दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। आपने एजुकेशन क्या किया बेटा? सर, MPhil है मेरी। किस चीज में MPhil है? साइकोलॉजी। क्लिनिकल? नहीं सर, काउंसलिंग और क्लिनिकल दोनों है। दोनों है। देखो, पब्लिक सर्विस तो बहुत कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है इज्जत। जी सर, तो मैं क्लियर कर जाती हूँ हाँ उनके टेस्ट, लेकिन इंटरव्यू में बस 1-2 नंबर से मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाती। 2-3 लोग आगे होते हैं, तो मतलब 30 का अगर मेरिट बनता है तो मेरा 32 नंबर बनता है या 36 बनता है। अच्छा, आप अगली दफ़ा अच्छी तैयारी करने के साथ साथ ना सूरह इखलास जो है इसकी तलावत करती रहो बहुत ज़्यादा, और अस्तग़फ़ार की तस्बीह एक ज़रूर पढ़ लिया करो। ठीक है। अल्लाह कामयाबी देगा इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सफ़ीर बात कर रहा हूँ से। जी 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 जी, हुक्म कीजिए। जी बिलाल भाई, मैंने अब इम्तहान दिया हुआ है CSS का, अभी 2 माह बाद मेरा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, तो आप काइंडली कोई दुआ या कोई वजीफा बता दें जो है ना कोई आसानी हो जाए। 2 माह बाद मेरा जो है रिजल्ट आने वाला है। आप ये कहना चाह रहे हैं कोई ऐसा वजीफा बता दें कि रिजल्ट जो है वो उलट हो जाए? नहीं, रिजल्ट अच्छा आ जाए, मेरा पास हो जाऊं इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे इंशाअल्लाह ताला। ऑल द बेस्ट। बस अल्लाह से अच्छी दुआ करो, अल्लाह ताला कामयाबी कहेगा। शहबाज, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, मैं सियालकोट से शहबाज बात कर रहा हूँ। जी शहबाज। सर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 8 साल के बाद आपसे बात हो रही है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हुक्म कीजिए। सर, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम नहीं होता, मेरा लटक जाता है, और किसी से बात करता हूँ फिर भी काम नहीं होता। दुबई में 4 साल रहा हूँ तो कुछ नहीं बना सर, घर भी नहीं है, ना कारोबार है सर, बहुत परेशान हूँ, बच्चे हैं छोटे छोटे। तो आप क्या कारोबार शहबाज करना चाहते हैं या कर रहे थे, क्या करना चाहते हैं? अभी सर मैं दुबई से वापस आ गया हूँ लॉकडाउन से पहले। अच्छा, तो अभी एक्सपोर्ट के रिलेटेड कुछ सोच रहा था कि ये शुरू करूँ। ये देखो, ये बड़ी जनरल सी बात है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से क्या रिलेटेड, मसलन किस चीज़ को क्या करना चाहते हो? ये गारमेंट्स के रिलेटेड, यानी होजरी वगैरह जो है ना, इसका सोच रहा हूँ, लेदर गारमेंट्स और होजरी का। ये बहुत अच्छा काम है शहबाज। जी, ये बहुत अच्छा काम है। इसमें क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है? जी। अब असल में काम कोई बनता नहीं है सर मेरा ना। मुझे इस पे जरा थोड़ी सी वजाहत करो। बनता नहीं है से क्या मतलब है? यानी कोई भी काम करना चाहता हूँ अटक जाता है, रुक जाता है। मिसाल के तौर पे तुमने लास्ट टाइम कब सामान भेजा और रास्ते में अटक गया, क्या हुआ? नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। हाँ, तो फिर अभी तो अटका ही नहीं है ना यार। जी, अभी तो नहीं अटका कोई। अभी कोई समझ नहीं लग रही, पता नहीं कोई बंदिश है या रुकावट है। अरे तू कर क्या रहा है? करेगा तो कोई बंदिश होगी ना, जो कि नहीं होनी। जी। कर क्या रहा है शहबाज? मैं तो अभी पहले दुबई में था, इधर केमिकल का था। अच्छा शहबाज, तू पहले कोई तस्बीह पढ़ रहा है? पहले ये बता। सिर्फ दरूद पाक पढ़ता हूँ, दरूद पाक और अस्तगफार पढ़ता हूँ। अस्तगफार पढ़ो, और साथ सूरह इखलास शुरू कर दो। जी, सूरह इखलास शुरू कर दो। जी। इन दोनों को रखते हुए तीसरी चीज सूरह इखलास शुरू कर दो, अल्लाह करम करेगा। जी। आयतल कुर्सी पढ़ सकते हो? जी, पढ़ सकता हूँ इंशाल्लाह। आयतल कुर्सी भी शामिल करो अपने वज़ाइफ में।
یہ انلمیٹیڈ پڑھنی ہے سر یا انلمیٹڈ؟ انلمیٹیڈ. کرسی کے لیے یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں، جب گھر داخل ہو تو آیت الکرسی پڑھیں، جب اپنی دکان پہ جائیں تو آیت الکرسی پڑھ کے دکان کھولیں، آیت الکرسی پڑھ کے اس کو بند کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ خداوند متعال جی اس پریشانی کو دور کرے گا اور یقیناً خیر و برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور ہمیشہ نہ شہباز مثبت پہ چلتے ہیں، غلط بات بھی نہیں کرتے. گمان جو ہوتا ہے نا خدا اسی طرف پلٹتا ہے، گمان اچھا رکھتے ہیں، پازیٹیو پہ کھیلو، اللہ کامیابی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام لازی. جی میرا پتر. جی میں ابو کا نام محمد علی ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. وہ کام کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. کس کام کے لیے بیٹا؟ جی وہ مزدوری کرتے تھے، آج کل ان کا کام نہیں ہوتا. تو کووڈ میں تو کسی کا بھی نہیں ہو رہا پتر، کوئی مزدوری نہیں ہو رہی. نہیں وہ کووڈ سے پہلے سے پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کہاں جا کے مزدوری کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ نہیں ہو رہا؟ مزدوری تو وہ وہیں کر رہے جہاں پہلے کر رہے تھے. اچھا. تو لیکن اب نہیں ہو رہا، تو گھر کے مسائل بہت چل رہے ہیں، جیسے گھر کے خرچے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے. وہ بھائی ہے، اس کا نام عبد القادر ہے. اچھا. وہ جاب کر رہا ہے. کہاں؟ تو اس کی وہ بھی یہیں کراچی میں جاب کر رہا ہے، لیکن وہ کوشش کرے گا اچھی جگہ اس پہ جاب لگ جائے، تو اس کے لیے بھی بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. شاہ صاحب کیا کیجیے گا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات وہ کثرت سے استغفار کا ورد کرے. کوشش کرو کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے ساتھ جو ہے آیت کریمہ کا ورد کریں. خداوند متعال انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا اور ان ظلمات سے وہ نکال دے گا. آمین آمین. والد بھی اور بھائی بھی اور والد بھی. وہ مسائل ہیں ایک جنرل جو حالات کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فکر نہ کیجیے گا. جو شاہ صاحب نے کہا ہے وہ پڑھتے رہنا. آرزو السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. جی میرا پتر. سر اصل میں میرا نام آرزو اور بھائی یقین کرو اگر ایک بھی لفظ سمجھ آیا ہو. آرزو جی سر. آپ نے جو کہا ہے دوبارہ کہنا. سر میرا نام ہے آرزو. اچھا. اور کیا نام ہے اس کا، میرا نکاح 1 سال پہلے ہو گیا تھا. میرے بھائی نے استخارہ نکلوایا ہے اب، تو وہ استخارہ جو ہے نا غلط آیا ہے. استخارے نکاح کے بعد نکالنے ہیں؟ جی نکاح سے بعد ویری گڈ، نکالنا ہے. شاباش. کیا نام ہے بیٹا آرزو آپ کے جس سے نکاح ہوا ہے؟ جنید. تو کیا برائی ہے جنید میں بیٹا؟ کیوں نکالا آپ نے 1 سال کے بعد؟ آپ نے استخارہ کیوں کیا ہے؟ کسی وجہ سے کی ہے؟ سر اصل میں میرے بھائی اصل میں وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، اس لیے ڈیورس کا کہہ رہے ہیں نکاح. نہیں، اس میں جنید کا کیا قصور ہے؟ جنید ہے نا جس سے نکاح ہوا ہے. جی اس کا کیا قصور ہے اس کا؟ ان کا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے. ہاں. ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ خراب ہے. کیا خراب ہے؟ مطلب میرے پتر اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے کچھ بات واضح کرو نا. کیا خراب ہے؟ کیا بیک گراؤنڈ خراب ہے؟ جنید میں کچھ شرعی غلطی ہے؟ نہیں جنید میں کوئی غلطی نہیں ہے سر. ان کے جو بھائی ہیں وہ نشہ کرتے ہیں دونوں. تو خدا کا نام لو. جنید کرتا ہو تو تم بات کرو. نکاح تمہارا جنید سے ہوا ہے. بیٹے استخارہ آپ نے کیا ہے، یہ شادی سے پہلے کر لیتی تو بہتر تھا، لیکن اب نکاح ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، تو بیٹے اللہ پہ توکل کریں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس کے دونوں بھائی بھی اس برائی سے واپس آ جائیں. یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہم نے اس گھر کو جنت بنانا ہے. جب ایک ساتھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو یقیناً وہ دوسروں کی اصلاح کا بھی باعث بن سکتا ہے. تو لہٰذا صدقہ دیجیے، صدقہ دے کے آپ یقیناً شادی کو جاری رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ خداوند متعال کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا، ہر چیز سے آپ کو بے نیاز کر دے گا. خدا اپنے وعدے میں سچا ہے، پریشان نہ ہو جی. ڈاکٹر صاحب نکاحوں کے بعد تو نہیں کرنے چاہیے نا کہ یہ شادی میری ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب استخارے کا فلسفہ یہ ہے کہ الاستشارہ تو خیر من الاستخارہ. استخارے سے پہلے مشورے کی اہمیت ہے. بزرگوں سے، محلے والوں سے، دوستوں سے، وہاں جو لوگ ان سے مشورہ کیجیے. دنیاوی جیسے کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی، ان کو دیکھ کے مشورہ کیجیے. اگر مشورے پہ اتفاق ہو جاتا ہے استخارے کی کوئی ضرورت نہیں. استخارہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی ڈیسیجن نہیں لے پا رہا جی. اب یہ اگر بھائی اچھے نہیں ہیں یا نشہ کریں جو بھی، تو اس کا خمیازہ میں تھوڑی بھگتوں گا. وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جس فرد کی بات ہو رہی وہ ٹھیک ہے.
اگر اس کے گھر کے باقی افراد خراب ہیں تو باغ میں سارے کانٹے ہوتے ہیں، ایک پھول ہوتا ہے، ایک پھول کی وجہ سے وہ کانٹے چھپ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کے جاننے سے اور خدا اس کو برکت دے گا، وہ پورا گھر ہو سکتا ہے جنت کا گہوارہ بن جائے. تو لہذا اچھی سوچ رکھنی چاہیے. جب فیصلہ ہو چکا ہے، خدا کا وعدہ تو واضح طور پر موجود ہے. صرف نکاح کے لیے کہہ دیا گیا، شادی کے لیے کہا گیا یغنم اللہ من فضلہ. اگر فقیر ہو گئے نا، فقر کی بھی انتہا بتا دی اور استغنا کی بھی انتہا بتا دی. اگر نکاح ہو گیا تو وہ بنیادی طور پر شادی ہو چکی ہے، شادی ہے نا. اب وہ رخصتی کا لفظ تو ہم نے خود بیچ میں ڈالا ہے نا، لیکن وہ اہتمام کے لیے یا ولیمے کے لیے اہتمام کے وغیرہ اصل نکاح ہے، وہ شادی ہو گیا. اب شادی کرنے کے بعد اگر استخارے کرنے کا رواج پڑ جائے تو طلاق ہوگی، وہ سلسلہ ہوگا. وہ ایک ایسا عمل کی طرف قدم بڑھائیں گے جو خدا کو منظور نہیں، آپ کے لیے بدبختی کا باعث بنے گا، ان کے لیے. اور اپنے گھر کے اگر مسائل ہیں نا آرزو، تو ان معاملات کو اپنے گھر میں سلجھاؤ بیٹا، اور کوشش کرو کہ جلد از جلد تم اپنے شوہر کے گھر جاؤ. نہیں پھر ایسی صورت میں جو بہت بڑی خرابی لازم آئے گی نا، یہ زہرے کے نکاح ہو چکا ہے، طلاق ہوگی، تو آپ کے کردار پہ نہیں دھبا لگے گا کہ جناب آپ متعلقہ ہیں. بالکل جی، گھر بیٹھے ہی آپ یہ داغ لینا مشورہ بھی بھائی دے رہے ہیں. تو اس لیے بیٹے بات یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ اللہ پہ توکل کریں، صدقہ دے. خدا حافظ، اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے. آمین 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 ثم آمین یا رب العالمین. ڈاکٹر صاحب، آج کل بہت زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ رجحان جو ہے، ہم پہلے نفرت میں بڑے شدت پسند ہوا کرتے تھے، اب ہم محبت میں بھی شدت پسند ہیں، نفرت میں بھی شدت پسند ہیں، اور اب بہت ہی بدقسمتی سے ہم بہت سی ہستیوں کے ساتھ بھی ایسا الجھنے لگ گئے ہیں جو کہ شاید ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ شدت پسندی بڑھ رہی ہے مذہب کے اندر. اسلام نے محبت کا معیار بھی اللہ کی رضا قرار دیا ہے، نفرت کا معیار بھی اللہ کی محبت بھی اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، لیکن اپنی ذات کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. ایک چیز تو یہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ نفرت میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ حدود سے تجاوز کریں. ٹھیک جی، اکرم و کریمہ کل قوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کسی بھی قوم کا سردار، عزت دار وڈیرا آ جائے اس کی عزت کیجیے، وہ کافر ہو، وہ مشرک ہو، بے انتہا مثالیں ہیں. جی، اب سوال ایسی اور سی بہت سی مثالیں موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن یہود ہیں، جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اے رسول تیرے بدترین اور صاحبان ایمان کے بدترین دشمن مشرک اور یہودی ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے ہیں تو آپ اپنی ابائیں بچھا دیتے ہیں ان کے لیے. جی، یہ کردار اور یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نفرت کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ دشمن خدا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے لڑنے لگ جاؤ، بھیڑنے لگ جاؤ. ہاں، اگر وہ پہل کرتا ہے پھر بھی تمہیں دفاع کا اختیار حاصل ہے، یا آپ کو تجاوز کی اجازت نہیں ہے. پھر اس کو کلمہ خیر کی دعوت ضرور دو، قبول کر لے، ٹھیک. لا اکراہ فی الدین یہاں آتا ہے کہ ہر کوئی آدمی آزاد ہے. اگر قبول کر لے تو بسم اللہ، نہ کرے تو وہ آزاد ہے. اللہ نے بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت دار متقی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے. ومن یبتغ غیر اسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ نے کہہ دیا جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ کو وہ قبول نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑھاتا ہوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے لیے باقاعدہ اٹھ کر چلے، جیسے کہتے ہیں کہ ساتھ آئے، کوئی مدد مانگے تو ساتھ ہو جانا بغیر پوچھے کہ جناب کیا چاہیے، آؤ چلیں. یہ آج کل کی دوستیوں کا رواج ہے. نبی پاک کیسے کرتے تھے؟ میں اس کالر کے بعد آپ سے عرض کرتا ہوں. جی السلام علیکم بیٹا. شبیر بھائی. جی بیٹا. قطب صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دی. میرا نام شبیر خالد ہے. جی بیٹا. اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ میری 30 سالہ ازواجی زندگی جو ہے وہ انتہائی کٹھن گزری ہے. تو اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ مجھے آ رہا ہے وہ میری بیوی کی بد زبانی اور الزام تراشی اور جھگڑا فساد. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا. تو سر میں نے ہر طریقے سے کوشش کی اس کو ڈرانے کی، فیملی طور پہ یا اور جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھ آئی. تو فائنلی آخری اسٹیج جو میرے پاس بچی تھی وہ میں نے اس کو طلاق کا، میں نے کہا کہ اگر وہ اس معاملے سے ڈر جائے تو 20 جون کو میں نے اس کو طلاق کا نوٹس بھجوایا، طلاق اول کا جو مینشن ہے اس میں اپنے گھر میں ہی. جی، میں ابھی تک وہ میرے گھر میں ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میرا ایک بیٹا ہے جو اسی کے پاس ہے جو کہ اسپیشل ہے. اچھا. تو میں نے ان کو 20 جون کو طلاق بھجوائی، جو ان کو 2-3 دن بعد ریسیو ہو گئی. اس کے بعد پھر فیملی کی اور دوسروں کی لے دے شروع ہو گئی. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر تو آپ مجھے یقین دلا دیں کہ آئندہ اگر آپ اس طرح جھگڑے اور میرے اوپر خام خواہ کے الزامات اور دوسرے تیسرے نہ کریں تو پھر میں واپس کرتا ہوں، ادروائز میں آپ اس کو کمپلیٹ کروں گا.
ٹھیک. قصہ مختصر تھا کہ آخر میں جا کے میں نے پھر سرنڈر کیا. میں نے کہا چلو اس عمر میں اب طلاق دینا یہ ایک بہت ہی معیوب چیز ہے. تو میں نے وہ طلاق یعنی میں نے رجوع کر لیا 27 جولائی کو. اچھا, 1 مہینہ اور سم تھنگ کچھ میں دن. سر مجھے صرف پوچھنا یہ ہے کہ میں نے 2 حضرات سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی 2 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. کیوں 2 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. 2 کیسے؟ آپ نے تو 1 بھیجی. رجوع نہیں کیا. کیا چیز؟ 2 طلاقیں ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے 1 مہینے تک رجوع نہیں کیا تو 1 طلاق. 1 مہینے کے بعد 3 مہینے. یار 1 مہینہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ تم میرے جیسے عالموں کے پاس جاتے ہو. مولانا صاحب تھے ہمارے قریب مسجد کے, تو میں نے ان سے یہ میرے چھوٹے بھائی 3 ماہ کا وقت ہے. 1 ماہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ قرآن کی نص موجود ہے 3 اشہر 3 مہینوں کے اندر. 3 مہینوں کے اندر کی بات ہے. یہ 1 مہینہ اگر یہ 3 مہینے جو کہا ہے بنیادی طور پہ یہ 3 آپ کے سائیکلز ہیں, پیریڈز ہیں عورت کے, جو کہ گزرنے چاہیے. 1 مہینے کی میری سمجھ سے تو بالا تر ہے بات, وہ اپنی طرف سے جو بھی کہنا چاہیں. لیکن یہ پہلی بات تو یہ بات میں آپ کو صرف اہل تشیعوں کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, یہ قرآن کی نص ہے. اہل تشیع کا کیا ہے؟ اس میں کوئی مسلک کی بھی بات نہیں ہے یار. یہاں پر کوئی مسلک کی جس نے کہا ہے وہ میری طرح کا نالائق انسان ہوگا. یہ جو 90 دن یونین کونسل نے رکھا ہے, 90 دن کیوں اصل کس لیے رکھا گیا 3 مہینے کا؟ 3 مہینے یہ عدت کا پیریڈ ہوتا ہے. اس کے دوران اگر مصالحت ہو جائے تو ٹھیک, بے شک آخری دن مصالحت ہو جائے, یعنی 3 مہینے کے آخری گھنٹے میں اگر رجوع کر لیتے تو وہ بھی ختم کافی ہے. اس میں بھائی میری طرف سے بڑی معذرت ہے, لیکن میری طرح کے لوگوں سے مشورہ نہ لیا کرو. ڈاکٹر صاحب کی طرح کے لوگوں سے مشورہ لیا کرو جنہوں نے قرآن پڑھا ہو. کمال بات ہے, میں نے آپ سے رابطہ کیا اسی لیے. کمال بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو لکھوایا ہے ریٹن کہ آئندہ کے لیے میں یہ الزامات اور شبیر مجھے ایک بات بتاؤ, اخلاق جو ہے وہ لکھنے سے, ایگریمنٹ کرنے سے بدل سکتا ہے؟ سر نہیں سر, وہ صرف ایک ڈراوا تھا کہ شاید وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ طلاق کا جو ایسا خوف ہے کہ شاید عورتیں سیدھی. یار میں نا تم نے ایک بات جو ہے نا وہ ٹیلی فون بند کر کے نا خوبصورت طریقے سے نا آرام سے بیٹھ کے سننی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا. اب یہ بھی نہیں کہیں لکھا ہوا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا, صحابی تھا, مسلمان تھا, کچھ نہیں لکھا. ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میں اونٹ لے کر آیا ہوں, اور عمر حشام نے, جس کو کہ ہم کہتے ہیں ابو جہل, جہالت کا باپ, پڑھا لکھا آدمی تھا, شاعر تھا, لیکن کیونکہ میرے نبی کی نہیں مانتا تھا ہم اس کو جاہل کا باپ کہتے ہیں. اس نے میرے کچھ اونٹ جو ہیں وہ رکھ لیے اور وہ مجھے نہیں دے رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ وہاں سے اٹھے, اور اس کے ساتھ ابو جہل جو کہ ان کا بدترین دشمن ہے, جس پہ مطلب میں کیا کہوں, بدترین دشمن کسی بھی اگلا لفظ, اس کے پاس گئے, کہا کہ تو نے اس کے اونٹ دیے. اس کے گھر گئے, اس نے کہا رسول کو دیکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے کہا ہاں, تو نے کہا اس کے اونٹ واپس کرو. اس نے کہا کر دیتا ہوں. واپس ہو گئے اس کے اونٹ. وہ اس کے جو ابو جہل کے جاننے والے تھے, انہوں نے ابو جہل پہ جا کے کہا, انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر آئے اور تو سردار قریش, تو مان گیا ان کی بات. اس نے کہا تم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں, پیچھے فرشتے نیزے لے کے کھڑے تھے, میں نہ مانتا تو وہ میری آنکھیں نکال دیتے. جو فرشتوں کو دیکھ کے نبی کے آنے کے بعد بھی اپنا کردار نہ بدلے, اس کو کہتے ہیں ابو جہل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہمارے شبیر خالد بھائی نے جو فون کیا تھا, اس پہ ایک رائے تو یہ ہے کہ قطعی طور پہ 1 مہینے میں طلاق نہیں ہوتی. خدا کے واسطے جو میری طرح کے مذہبی اسکالر نام نہاد بنے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو احتیاط کرنی چاہیے. مشورہ دینا بہت ہی ذمہ داری کی بات ہے. یقین کیجئے کہ اگر اس وقت ڈاکٹر حسین اکبر صاحب نہ بیٹھے ہوتے تو میرے الفاظ کا چناؤ بالکل مختلف ہوتا. یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے, اور جب قرآن کی نص ہو تو اس کے اوپر آپ اپنی حکمت کو استعمال مت کیا کریں. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جب 30 سال ہو جائیں اور بچہ جو ہے وہ آپ کا اسپیشل ہو, اس پہ کیا رائے ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے واپس آ کے پوچھوں گا, پہلے کالر سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز شراز. سر میری آپ سے یہ درخواست تھی کہ میرا جو ہے ہسبینڈ کا مسئلہ ہے. ہسبینڈ میرے سے اتنا لڑتے ہیں اور میرے ہسبینڈ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ اتنے میرے پہ الزامات لگاتے ہیں برے برے, اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں بے تحاشا پریشان ہوں.
3 बेटियां हैं मेरी। माशाल्लाह। अब मैं उनका मुंह देखती हूँ, मैं उनको छोड़ नहीं सकती। मेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है कि मैं उनको। अच्छा, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड मजबूत होता तो तुम छोड़ देती? नहीं, मतलब मैं परेशान इतनी हूँ कि मेरा मतलब बस नहीं चलता कि मैं अपने साथ कुछ कर लूँ या मैं क्या करूँ या मैं इनको कैसे सही करूँ। मिसेस शराज, मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी बात सुनो, आप अपना नाम बता सकती हैं? जी, किरण, शराज में क्या बुराई है? गुस्सा छोड़ दो, गुस्से के अलावा। अब गुस्सा करता है बस ठीक है, क्या बुराई है? मतलब ये समझे आप, उसके अंदर अच्छाइयाँ कोई है ही नहीं उनके। मतलब वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं उनके साथ जितना अच्छा कर लूँ उनको वो लगता है मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रही हूँ। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि वो क्या करें आपके साथ? कुछ मुझे मिसाल एक समझाओ। सर मैं कुछ भी नहीं चाहती, बस मैं ये चाहती हूँ मेरे हाथ में अच्छे हो जाए बस। कैसे? कोई मिसाल दे मेरा किरण बेटा। बस मेरे घर वालों को बुरा वाला कहना, मेरे मुंह पे मुझे गालियां देना, मेरे पे इल्जाम लगाना। लास्ट टाइम भी अभी रात को मेरी उनसे बात हुई है, रात के 1:30 बजे तक उन्होंने मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाए। तुम्हारी क्या बात थी उस पे? बात आर्गुमेंट क्या था उससे जो 1:30 बजे हो रहा था? कौन सी ऐसी अहम बात थी जो 1:30 बजे हो रही थी? मतलब जॉब पे से रात को देर से आए, ठीक है, फिर उन्होंने मतलब आस्तर के साथ लेट गए, उन्होंने मुझसे कोई ज्यादा बात नहीं करी। अच्छा। फिर उठते हैं थोड़ी देर में तो उन्होंने मेरे पे ऐसे इल्जाम लगाया। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे मतलब क्रिटिसाइज करूं, मैं कैसे इनके साथ रहूं, मेरे समझ में नहीं आता मुझे। अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा बहसियत एक बड़े भाई के तो तुम समझ जाओगी। जी, आप बिल्कुल मुझे समझाएं। मैंने आपने अपने कानों को बंद कर लेना है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इग्नोर करना। जैसे सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं ना आजकल हम, एक दूसरे से 6 फुट दूर रहते हैं, तो आप उसकी गुफ्तगू से 6 फुट दूर रहो, जवाब ना दो कि लड़ाई होगी नहीं। भाई आप पहली बात सही कह रहे हैं। आप जो है ना, मैंने 8-9 साल हो गए मेरी शादी को, ठीक है। मेरी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी हार्ट पेशेंट है, ठीक है। अच्छा। वो उनका भी नहीं देखते, जब वो मेरे को इतना बुरा मारते हैं कि मुझे बगैर दुपट्टे के, मेरे को बगैर कपड़ों के मुझे फाड़ कर बाहर निकाल देते हैं कपड़े मेरे। मतलब ऐसे इंसान है, मतलब उनके अंदर इंसानियत नाम की तो मैं बोलूंगी तो कोई चीज नहीं है। और हमारा एक अच्छा फैमिली से ताल्लुक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मतलब इज्जत से कोई आँच आए या मेरे हरफ आए। मुझे किरण एक बात सिर्फ बताओ, तुम्हारे ख्याल में इस सारे रवैये की वजह क्या है? बस उनका जहन ऐसा है, नफ्सियाती बोल दो उनको। बेटियों को भी मारते हैं, बेटियों को भी मारते हैं, बेटियों को भी मारते हैं। अपनी हार्ट पेशेंट मेरी बेटी है, मैं बोलती हूँ मेरे बच्चों का तो मुंह देख लो, अपनी बेटियों का मुंह देख लो, मगर वो उनका भी मुंह नहीं देखते। भाई मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपनी वालदा के साथ कैसा रवैया रखते हैं? उनकी वालदा ना वालिद ना वालदा डेथ हो गई, काफी अर्सा हो गया, टाइम हो गया है। अच्छा, तीनों बेटियों को मारते हैं फिजिकली, यानी कि हाथ से मारते हैं? 2 तो बहुत छोटी है ना, एक तो अभी 1 साल की है और एक 2-3 साल की है। और उनके साथ भी उनका ऐसा रवैया है कि उनका बस नहीं चलेगा, मतलब वो उनको भी मारने लग जाए। एक बड़ी मेरी बेटी जो 8 साल की है, उनको मारते हैं, हालांकि हार्ट पेशेंट है वो, मतलब उनको भी वो मारते हैं। ये शादी के शुरू से है ऐसा किरण? हाँ भाई ऐसे ही, मतलब पार्टी में थे ना, बस सियासी इंसान है, बस ऐसे ही है। और हालांकि कि चले भी गए थे, इनको एजेंसी ने उठा लिया था, मैं छुड़वा कर लेकर आई हूँ थानों से, पुलिस से, मगर इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया कि थाने में भी तुम ही हो। मतलब ऐसे इनके सामने मेरे साथ सवाल करते हैं कि मैं जवाब देना मेरे भारी हो जाता है। तुम्हें लगता है कि ये नफ्सियाती मरीज हैं? तुम्हें लगता है? मुझे तो बिल्कुल यही लगता है। मैं यही बोलती हूँ कि आप क्यों ऐसी बातें करते हैं मेरे साथ। मैं बिल्कुल आपके हक में अच्छी हूँ। मेरे अंदर क्या है या क्या बुराई है, आप मुझे बताओ, मैं वो दूर करूंगी। फिर थोड़ी देर में बोलते हैं आप बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जैसी मुझे लड़की नहीं मिल सकती। और थोड़ी देर में वो ऐसे हो जाएंगे मैं इनको पहचानने से इनकार कर देती हूँ कि ये वही है। और ऐसे इल्जाम लगाना यहाँ तक अब मुझे ये इतना हो गया है कि मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चों को मुझे खत्म ना कर दे किसी दिन। देखो, मैं इस पे सिर्फ एक राय दे सकता हूँ, और ये मेरी एकेडमिकल राय है, जिसे कहना चाहिए तालीमी नजरिया है। मेरा जेन्युइन ख्याल ये है कि ये बंदा शराज जो है, ये बुनियादी तौर पे कुछ इतना ताकतवर और इतना सख्त मिजाज नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसकी कॉज और रीज़न जो है वो नफ्सियाती है या कोई और है। मैं इसको पेशेंट को देखे बगैर ये बात नहीं कह सकता। लेकिन अगर उसके ताल्लुकात बाकी लोगों से ठीक हैं और सिर्फ घर के लोगों के साथ ख़राब हैं, तो फिर डायग्नोसिस बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं नहीं समझता कि 4 औरतें हैं उसकी ज़िंदगी में, वो एक गैर जिम्मेदारी का सबूत क्यों कर दे सकता है। उसे करना क्या चाहिए? डॉक्टर साहब क्या मशवरा देंगे? देखें, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त तो सबसे पहली बात है।
ہمارے سامنے حضرت سارہ علیہ السلام کا کردار موجود ہے کہ فرعون جیسا بدبخت ترین اس کا شوہر ہے، پھر بھی اس کے گھر میں وہ صبر و تحمل برداشت کے ساتھ رہ کر نہ صرف اپنی عفت، اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھتی ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کی پرورش کی سعادت حاصل کرتی ہے کہ جو پہلے سے معلوم شدہ ہے کہ فرعون کا دشمن ہے. تو یہ سارہ کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ اتنا عظیم تھا، برداشت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اس بدترین ماحول میں بھی اس بدترین شخص کو برداشت کر کے ایک نبی کی پرورش کی جیسا عادت حاصل کی تھی. تو میں اس بہن سے یہی کہوں گا کہ برداشت کریں، نفسیاتی طور پر تھوڑا سا اثر ہے، یقیناً وہ سمجھ جائے گا. بیٹیاں ایسی چیز ہیں کہ جو بڑے بڑے سنگ دلوں کے دلوں کو موم کر دیتی ہیں، وہ تو پھر بھی باپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں بیٹے یہی ہے کہ آپ اپنے جو ایک رویہ ہوتا ہے نا کہ اگر میرے پیچھے میرا بیک ہوتا، نہیں یہ غلط، یہ بہت ہی رویہ غلط ہے. یہ تصور میں مت لائے کہ میرے پیچھے بیک ہو تو میں یہ کر دیتی وہ کر دیتی، کیونکہ یہی دنیا ہے، یہی کائنات ہے، یہی چیز ہے. یہ جو قسم کے بیٹیوں کو پیچھے سے ہر شیر دیتے ہیں نا، تم یہ ہرا شیری، وہ ٹھیک نہیں، وہ گھروں کو برباد کرتی ہے. بلکہ ماں باپ کو دیکھو، بیٹیوں کو واضح کہہ دینا چاہیے، خوش آؤ تو 100 دفعہ آؤ، روتی آؤ گے تو واپس جاؤ. اپنے شوہر کی خدمت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم این جی اوز آپ کے خلاف بیان دیں گی، دینے دو. رسول اللہ اکرم فرمان ہے کہ جہاد المرأۃ حسن التبع، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی سب سے بہتر خدمت کرے اور حسن اخلاص ہو. حسن اخلاص، جب وہ اس کی خدمت کرے گی، اس کی خدمت میں پیش ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا رویہ جو ہو سکتا ہے باہر سے تنگ ہو، یا مثلا بیٹی کی بات کر رہی ہے کہ وہاں بھی اس کے لیے وسائل ہے، خود ذہنی طور پر ممکن ہے دفتر سے دیر سے آتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے اسٹریسز ہوں، لیکن میں نے سب لڑائیوں کا ایک حل دیکھا ہے، انسان ایک خاموشی اختیار کر لے، خاموش بس. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے، بجائے اس کے گھر برباد کریں، یہ کریں. ٹھیک ہے مشکلات ہوتی ہیں انسان کو، لیکن انسان جب رویوں میں خاموشی اختیار کر لے تو بہت سی بہتری آتی ہے. چھوٹا سا وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا، لیکن اپنی پیاری بہن کرن آپ سے ادباً درخواست کروں گا، خاموشی اختیار کرو، کیونکہ اب آپ اکیلی نہیں ہو، آپ کے ساتھ 3 اور بیٹیاں لگی ہوئی ہیں. میں آپ کے شوہر کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن عین ممکن ہے اس کے بھی بہت سے مسائل ہوں، لیکن 3 بچیوں کے ساتھ 4 عورتیں بریک ڈاؤن ہوں گی اگر تم کوئی قدم اٹھاؤ گی. لیکن اس میں صرف ایک کام میرے مشورے کے طور پہ کرو، قربانی دو کہ تمہیں وہ ٹینشن نہ بھی ملے، باپ اچھا بن جائے، صرف یہ کوشش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن بہن نے جو بات کی ہے اس پہ میں اپنی ذاتی رائے کے طور پہ بات پیش کر رہا ہوں. میں سائیڈ نہیں لے رہا، میں نے یہ بالکل نہیں میں سمجھتا یا میں کہتا کہ کرن جو ہے وہ غلط ہیں یا اس کا شوہر جو ہے وہ صحیح ہے، بالکل بھی نہیں. لیکن جب اتنے سال گزر جائیں اور اولاد جو ہے وہ کندھوں کے آنے کے قریب ہو، تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں اگنور کر دینی چاہیے، خاص طور پہ جو ایک ذاتی توجہ ہے اس سے بالا ہو جانا چاہیے. یہ قربانی ہے، میں نہیں سمجھتا انصاف ہے، لیکن یہ کسی ایک کو دینی چاہیے یا دینی پڑتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی کتب انکل، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا. جی بیٹا. جی میں نے کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اچھا، آپ بیٹی نام اپنا بتائیں گی؟ نہیں کتب انکل. اوکے ٹھیک ہے، خواب بتائیے. میرا خواب سن لے. جی فتح فرمائیے. کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں نے جو ہے نا چھوٹا سا کمرہ دیکھا مٹی سے بنا ہوا. اچھا. بالکل جیسے آپ اس کو قبر کی طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ کشادہ تھی. اچھا. وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. لیکن ان کو جو آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نا انکل، جس طرح انہوں نے پہنا ہوا ہے کپڑے بالکل اسی طرح پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کا رنگ گندمی تھا. اچھا. ان کے سر پہ بھی پگڑی بندھی ہوئی تھی اور ان کے اوپر بھی ایک شال تھی. اچھا. جو گندمی کلر کی تھی پہنی ہوئی تھی، اور وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور میں ان کے سامنے ہوں، لیکن ان کے اوپر مٹی ہے، میں جہاں پر بیٹھی ہوں وہاں پر پیچھے سے دھوپ آ رہی تھی. اچھا. اور بزرگ کے اوپر مٹی ہے؟ ہاں بزرگ کے اوپر مٹی ہے. وہ جو کمرہ بنا ہوا ہے نا
وہ اس کے اندر بیٹھے اور میں تھوڑا باہر بیٹھی ہوں اور میرے پیچھے سے دھوپ اندر داخل ہو رہی ہے اور میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہی ہوں اور وہ بھی خاموشی سے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے کچھ مٹی کے برتن پڑے ہوئے تھے. تو اس کی مجھے پوچھنا تھا. آپ کی شادی تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں. اللہ کرے آپ کی جلد از جلد شادی ہو جائے. دیکھو اس کا میں ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تعبیر کرنا چاہیں گے؟ دیکھو میں بات جو ہے نا وہ بڑی ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں آپ کو شادی کرنی چاہیے اور جلد از جلد کرنی چاہیے. اس خواب کا جو معنی ہے وہ کسی صورت میں نہ روحانی ہے، نہ بزرگانہ ہے، نہ مٹی کا کمرہ ہے. یہ سمبولوجی جو آپ نے فرمائی ہے یہ بڑی ٹپکل ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بزرگوں کو بھی روشنی اور وہ آپ کے ذریعے سے ملتی ہے. یہ تھوڑی سی میرے خیال میں زیادہ ہے بات، اس لیے آپ اپنی شادی پہ توجہ دیجیے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اور اگر آپ کی کوئی چوائس ہو تو آپ نے اس کی طرف خاص طور پہ توجہ کرنی ہے. آپ نے 2 چیزیں جو ہیں وہ پڑھنی ہے، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ اور ایک یا ولی یا والی. یہ 2 چیزیں پڑھتی رہنا، اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے شادی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس خواب کے کوئی معنی نہیں ہے ایبسلیوٹلی، اور یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو. جی السلام علیکم عدنان. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بیٹے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر خدا. سر الحمدللہ سر آپ سے بات ہوئی ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو سر میرا سر کوشچن تھا سر، میں 2 سال ہو گئے ہیں میں نا پراپرٹی کے ریلیٹڈ میں کام کر رہا ہوں پچھلے 2 سال سے، لیکن سر یہ میرا کام جو ہے نا رکا ہوا، بالکل بھی نہیں چل رہا. آپ کس شہر میں عدنان؟ پہلے سر عدنان حسین. کس شہر میں آپ؟ سر میں لاہور میں. تو یار دیکھو پچھلے 1 سال سے تو پراپرٹی کے معاملہ سارے لاہور کے، سارے پاکستان کے نیچے تھے نا؟ جی سر ایسا ہی ہے نا؟ بالکل سر ایسا ہی ہے. اور ابھی وہ بہتر ہو رہے ہیں؟ کوشش میری پوری ہوئی ہے، میں پہلے بھی کوشش کرتا ہوں، ٹرائی کرتا رہا ہوں، کام نہیں چلتا رہا. ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ. اچھا عدنان دیکھو، ایک تو تم سیدھے سادھے اور شریف آدمی ہو، رکھ رکھاؤ والے انسان ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ کی بزرگی کا نام ہے. اور جب بزرگی انسانوں پہ اترتی ہے تو رزق کی صورت ہوتی ہے. اور ایک سورہ اخلاص، یہ 3 چیزیں پڑھو. آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا ہوگا. آپ نے صرف پرسسٹنس کرنی ہے، یعنی کہ لگے رہنا ہے. اور رحمت اور برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد آئے گی. لیکن کمنگ ایئر ول بی اے مچ بیٹر ایئر انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب کے ساتھ ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ پرٹیکولر بات آپ کی نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی سائمہ السلام علیکم بیٹا. جی میرا پتر. اوکے ان کی آواز جو ہے وہ چلے گی، ان کا کال ڈراپ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جتنے بھی ہمارے مذہبی قائدین ہیں، اگر میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں، مذہبی قائدین ہیں، کیا ان کے اوپر اعتدال کی ذمہ داری کسی بھی ایکسپریشن ہے، وہ محبت کی ایکسپریشن ہو یا نفرت کی ایکسپریشن ہو، وہ زیادہ نہیں ہے؟ میرے پاس غلطی کرنے کا چانس اور چوائس ہو سکتی ہے ہو جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو ہمارے لیے آئیڈیل اور اسوہ حسنہ قرار دیا. بے شک. اس کے بعد اگر یہ حدیث جو ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو ان کے جو وارث ہیں ان کو بھی وہی نمونہ پیش کرنا چاہیے. جی لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ شدت پسندی کسی طور پر بھی ممدوح نہیں ہے. کبھی بھی اس کو اچھا کسی نے کہا. شدت پسندی والا بندہ جو ہے وہ پھر عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی بات آ گئی نا. دیکھو نا، لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن نے تو معیار قائم کر دیا نا. امام محمد باقر علیہ السلام فرمان ہے عالم اسے کہتے ہیں جو علم پر عمل کرتا، خالی چیزیں جان لینے والا عالم نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ عمل سب سے پہلی شرط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات کو یہ کہا گیا کہ اپنے اندر شدت پیدا نہ کرو وگرنہ یہ ساتھی بکھر جائیں گے، کہا کس کو ہے؟ جو رحمت العالمین کو، حلیم ترین کو، رحیم، رؤوف الرحیم جس کو خدا کہہ رہا ہے. جی
تو بات یہ ہے کہ یہ شدت پسندی نفرت کا باعث بنتی ہے، پیار کا باعث نہیں بنتی. رہ گئی بات محبت کی، تو محبت کی شدت کا اظہار کوئی معنی نہیں رکھتا، تمہارا عمل اور کردار اس کو واضح کرے کہ آپ کتنا یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی کہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور سیرت اور سنت پہ عمل نہ کریں، وہ تو نہ ہوا نا، وہ تو دکھاوا کہنے کا کچھ کرنے کا کچھ. بات تو یہ ہے کہ برداشت کس حد تک ہے میری. میں اگر یہ برداشت کر رہا ہوں، جیسے میں نے ابھی مثال دی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی، کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی جو کہ غلاظت کر رہا تھا بیٹھ کے مسجد میں، آپ نے صحابہ کو روکا کہ اس کو مت روکو. دیکھو گزارش غور کیجئے کہ کیا کردار ہے نبی کا، یہ کردار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے اسلام قبول کیا. آپ کا کردار دیکھ کے مصیبت یہ ہے ہمارے ہاں شدت پسندی، میرے سمیت میں بھی شاید انہی میں شامل ہوں، کہ ہمیں برداشت تو ہے ہی نہیں. اختلافی نقطہ نظر ہر ایک کو پیش کرنے کا اختیار حاصل ہے. سنو اس کی بات کو، اگر پسند ہے لے لو، نہیں تو چھوڑ دو بھائی. اچھا، ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اس کو کہہ رہا تھا کہ علماء کو علمی گفتگو کرنے کا اختلافی پہلو رائٹ ہے. اس نے کہا ان کو علمی بحث کرنے کا بھی حق ہے، ان کو جاہل بات کرنے کا بھی حق آپ دیں. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بات جو کر رہا ہو وہ بڑی اپنے کم علمی کے زور پہ کر رہا ہو، لیکن منصب بڑا ہے اس کا. دیکھو وہی برداشت کی بات آ جاتی ہے. میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، اب اس برداشت کا مجتہد تھے، لوگ ان کی تقلید کرتے تھے. ایک نوجوان نے کہا میں اس کی پہلے امتحان تو لوں. آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، بزرگوار مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. اب نیند سے بندہ اٹھ کے آئے، دروازے پہ آئے، پوچھے ہاں بیٹا. وہ جی میں مسئلہ تو بھول گیا ہوں. جی دوسری رات پھر آدھی رات کو آ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے بہت بڑا عظیم مسئلہ تھا، بتاؤ بیٹے یہ مسئلہ بھول گیا ہوں. تیسری رات پھر ایسے، چوتھی رات، پانچویں رات پھر آگے. اس نے کہا جی مسئلہ یہ پخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ پخانے کا ذائقہ کیسے؟ یہ سوال یہ سوال کیا. اب کہتے ہیں بیٹے سب سے پہلی بات تو یہ کیونکہ حرام چیز ہے، نجس چیز ہے، چکھی تو ہے نہیں کسی نے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے جب انسان پخانہ کرتا ہے تو اس میں مکھیاں آتی، اس کا مطلب اس میں مٹھاس ہوتی ہے. کیا بات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کو وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ نمکین ہو جاتا ہے. اس کے بعد بالکل کچھ بھی نہیں رہتا، مطلب اس وقت کڑوا ہو جاتا ہے. یعنی اس نے اس وقت پاؤں میں گر جاتا ہے. کہتے ہیں مجھے مسئلہ نہیں تھا، مجھے یہ بار بار آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں دیکھوں آپ کی برداشت کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیسی حکمت کی بات کی ہے. بات وہی ہے، دلیل سے اسے کہتے ہیں ریشنالٹی بنانا. وجادلہم باللتی ہی احسن. خدا نے کیا کہا ہے کہ لڑنا بھی ہے تو اچھے انداز میں، اپنے منصب لڑو بھی تو منصب کے مطابق، پیاس سے دل کے ساتھ لڑو. لیکن افسوس آج سوشل میڈیا پہ بربادی ہو چکی ہے. اور پھر میں یہاں دستبستہ عرض کرنا چاہتا ہوں سامعین کو یہ سامنے رکھ کے کہ آپ جس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اختیار ہے، لیکن خدا را اس وقت اس دشمن کو پہچانے جو سوشل میڈیا پہ ہمیں آپس پہ لڑانے کی کوشش کرتا ہے. ایک مسئلہ کے خلاف بات کرے گا، خود ہی دوسری طرف آ کے اس کو لائک کرے گا، 4 گالیاں نکالے گا، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا ہم یہ یا میرے نظریے کا نہیں، قطعاً نہیں. وہ نہ کسی مسلمان کا دوست ہے، نہ وہ انسانیت کا دوست ہے. فرقے تو بہت بات کی بات ہے. اس وقت بہت ضرورت ہے وطن عزیز جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں ہمیں ایسے فتنہ پرور لوگوں سے بچنا ہوگا. اور خاص طور پہ اب جو مہینے آنے والے اس وقت یعنی بہت سی سازشیں پکڑی جا چکی ہیں کہ وہ اتنی شدت پسندی پیدا کر دو کہ ہم دست میں گریبان ہو جائیں. نہیں میرے بھائی، ہر ایک کو اپنا عقیدہ نظریہ رکھنے کا اختیار ہے. ہر کو اپنی شخصیات، اپنے جو بزرگان ہیں ان کے دن منانے کا اختیار ہے. اپنے طریقے سے منائیے، کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کیجیے. جب تجاوز نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی طرف تجاوز نہیں کرے گا. ہمیں برداشت کی طرف آنا چاہیے، اپنے شعائر کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق، ضابطوں کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں. ٹھونسنے سے جو ہے وہ تقریباً لائق دین یہیں پر آ جاتا ہے کہ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ اپنا نظریہ دلیل کے ساتھ لاؤ گے تو ہو سکتا ہے کوئی قائل ہو جائے، لیکن طاقت پہ بلبوتے کے ساتھ ممکن جو زندہ ہوا وہ دلیل سے ہوا، اور جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہوا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور میں یہ بات جو ہے نا یہ بڑے ادب اور بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے بہت سے مسائل جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، یقین کیجئے میں ان مسائل کو بڑا ہی کان لگا کے اور پوری عقل اور دانش اور ہوش سے جب سنتا ہوں تو مجھے جس بات کا جو میرا ذاتی تجزیہ، خدا کرے کہ یہ صحیح ہو، وہ صرف جہالت ہے، صرف جہالت. بہت سے لوگوں نے دین پڑھا ہے، تاریخ نہیں پڑھی. بہت سے لوگوں نے تاریخ پڑھا ہے، دین نہیں پڑھی. جن لوگوں نے دونوں پڑھا ہے ان کی رائے کے اندر صرف ایک ہی بات ہوگی اور وہ ہوگا اعتدال. جو شخص جوڑنے والا ہے وہ عالم ہے، جو توڑنے والا ہے فیصلہ خود کیجیے.